ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਅੱਜ ਮੁਫਤੀ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹੀਏ ਮੁਫਤੀ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੁਸਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਖੈਰ ਜੀ ਮੁਸਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਲਾਵਤ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, कुरान मुक़द्दस एक बहुत बड़ी किताब है, हॉली बुक है, अज़ीम किताब है, पूरी कायनात की हिदायत की किताब है। अभी मैंने ख़ुतबे के शुरू में कुरान करीम की एक आयत तिलावत की जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का मुबारक महीना वो महीना है कि जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया, कुरान करीम उतारा गया। हुदल लिन्नास, और ये कुरान करीम तमाम इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है। व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और इसमें हिदायत की खुली निशानियाँ हैं। वल फ़ुरक़ान, और ये कुरान करीम हक़ और बातिल को अलग करने वाला है, सच और झूठ को अलग करने वाला है, सच्चाई के रास्ते और बुराई के रास्ते के दरमियान फ़र्क पैदा करने वाला है। कुरान करीम का रमज़ान के मुबारक महीने से एक ख़ास ताल्लुक़ है, एक ख़ास जोड़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को जो उतारा है वो रमज़ान के महीने में उतारा है। कुरान करीम दरअसल दो तरीक़ों से नाजिल किया गया, दो तरीक़ों से उतारा गया। पहला तरीक़ा लोहे महफूज से लेकर पहले आसमान पर यकबारगी कुरान करीम को उतारा गया, जिसके बारे में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस कुरान करीम को शब क़द्र में उतारा है, क़द्र की रात में उतारा है। अंज़ला युंज़िलु, इंज़ाल के माने आते हैं यकबारगी किसी चीज़ का उतारना, एक ही मरतबा किसी चीज़ का नाजिल करना। तो कुरान करीम एक मरतबा में भी उतरा है और वो लोहे महफूज से लेकर पहले आसमान पर शब क़द्र में, जो कि रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक़ रातों में 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, इनमें से एक रात में शब क़द्र मुतय्यन की जाती है, शब क़द्र पाई जाती है। इसकी मुकम्मल वजाहत हदीसों में यही आती है कि ताक़ रातों में शब क़द्र को तलाश किया जाए और उसमें बढ़ चढ़ के इबादत की जाए, क्योंकि उस रात की इबादत 1000 महीनों से अफजल है। तो बात चल रही थी कुरान मुक़द्दस के नाजिल करने की। कुरान मुक़द्दस पहले आसमान तक यकबारगी उतारा गया और फिर पहले आसमान से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर में, दिल मुबारक में 23 साल की मुद्दत तक कुरान करीम नाजिल किया जाता रहा, जिसको रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने इस कुरान करीम को उतारा है। नज़्ज़लना के माने आते हैं ठहर ठहर कर किसी चीज़ का उतारना, आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ का नाजिल करना, बतदरीजन किसी चीज़ का उतरना। तो रब्बे कायनात ने 23 साल की मुद्दत में पहले आसमान से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर तक 23 साल तक ये कुरान करीम नाजिल किया,
جس طریقے سے ضرورت پیش آتی رہی، جس طریقے سے صحابہ کرام کو سمجھانا پڑا، جس طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینا پڑا، اسی طریقے سے اللہ کے احکامات نازل ہوتے رہے۔ اگر کسی برائیوں سے روکنا ہوتا تب اللہ کے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، جب کسی احکامات کو فالو کرنا ہوتا، امر بالمعروف یعنی کہ اچھائی کے حکم کو فروغ دینا ہوتا یا اچھائی کے حکم کو ثابت کرنا ہوتا اور بھلے کام کا حکم دینا ہوتا، یا اسی طریقے سے برائیوں سے روکنے کا حکم دینا ہوتا، نہی عن المنکر یعنی کہ برائیوں سے بچانے کا حکم دینا ہوتا، تو رب کائنات اسی طریقے سے آیتوں کے اعتبار سے کبھی دو چند آیتیں اتر جایا کرتی تھی، کبھی مکمل صورتیں اتر جایا کرتی تھی۔ اس طریقے سے یہ قرآن کریم کو اتارا گیا، اس طریقے سے نازل کیا گیا۔ قرآن مقدس ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے۔ اس کے اندر انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، ایک سلیقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے انسان زندگی گزار سکتا ہے، کس طریقے سے اس پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے اس کو ھدی للناس بتایا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں اس طور پر ہیں کہ آج اگر ہم یورپ ممالک کا سفر کریں، یورپ کنٹریز کو دیکھیں کہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے مرعوب ہو کر، اسلام کی تعلیمات کو اچھا مان کر اسلام میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں، اسلام کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر بھلائی ہے، بھائی چارگی ہے، تمام لوگوں کے حقوق کو متعین کیا گیا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، پڑوسیوں کی رعایت کس طریقے سے کرنی ہے، پڑوسیوں کے کس طریقے سے حقوق ادا کرنا ہے، ماں باپ کے کس طریقے سے حقوق ادا کرنا ہے، اور بال بچوں کو کس طریقے سے صحیح تربیت دینی ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے، یہ دین ہمیں بتلاتا ہے، یہ شریعت ہمیں بتلاتی ہے، یہ مذہب اسلام ہمیں بتلاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی اہمیت کے متعلق، قرآن کی فضیلت کے متعلق حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ محترم حضرات، آج کے زمانے میں ہم سب سے زیادہ معزز شخص، سب سے زیادہ جنٹل مین انسان اس کو مانتے ہیں کہ جو مالدار ہو، پیسے والا ہو، اچھا کھاتا پیتا ہو، اچھے گھرانے کا ہو، یا دنیا کے اعتبار سے ایک اچھا نام ہو، لیکن شریعت کی نگاہ میں بڑا محترم، بڑا معظم اور بڑا متبرک شخص اور قابل احترام شخص، بڑا معزز شخص وہ ہے جو قرآن سے تعلق کو مضبوط کر لے، جو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لے، قرآن سے اپنا ایک رابطہ مضبوط کر لیں۔ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیمات لوگوں کو سکھاتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں قرآن سیکھنا بڑا آسان ہے، ہم علماء کرام سے سیکھ سکتے ہیں، اپنے مسجد کے امام صاحب سے سیکھ سکتے ہیں، اور علماء دین سے سیکھ سکتے ہیں، مسجدوں میں، مدرسوں میں پڑھ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج سے 1450 سال پہلے جب صحابہ کرام قرآن کریم کو سیکھتے تھے تو بڑے دور و دراز کا سفر کیا کرتے تھے، بہت لمبے لمبے سفر طے کر کے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر قرآن کی دو چند آیتیں، دو چند حدیثیں سیکھتے تھے، پھر اپنی زندگی میں اس کو شامل کیا کرتے تھے، پھر وہ عمل کیا کرتے تھے، پریکٹیکلی طور پہ اپنی زندگی میں لے کر آیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں ہمارے لیے اس کا سیکھنا بڑا آسان ہے۔ صحابہ کرام کی تو بڑی قربانیاں ہیں اور بیش بہا قربانیاں ہیں کہ وہ اس طریقے سے مشقتیں اٹھا کر، جد و جہد کر کے قرآن کو اور قرآن کی تعلیمات کو سیکھا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے ترجمے پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اسی مناسبت سے اس میں ہم اس کے حلقے لگائیں، قرآن کے حلقے لگائیں، قرآن کو زبانی بھی یاد کریں، قرآن کو دیکھ کے بھی پڑھیں۔ پورے مہینے میں قرآن کے کئی مکمل قرآن کریم کو کر دیں، یعنی کہ ختم قرآن کر دیں، کئی قرآن مکمل کر دیں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے ایک لفظ کو، ایک آیتوں کو ٹرانسلیٹ پڑھیں۔ آج کل کے زمانے میں ہر زبان میں قرآن کے ترجمے موجود ہیں،
کسی بھی زبان میں جو زبان ہمیں آتی ہے، جس زبان سے ہم واقف ہیں، اس زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، دین میں ہمارے لیے کیا بھلائی ہیں اور دین میں ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن تو فرقان بھی ہے، حق اور باطل کو الگ کرنے والا بھی ہے۔ قرآن ہی کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کون سا اچھا راستہ ہے، کون سا برا راستہ ہے، کس راستے پر چل کے ہم اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام سکتے ہیں، کس راستے پہ چل کے ہمیں کامیابی ملے گی، کون سا صراط مستقیم ہے، اور کس راستے پہ چل کے ہمارے لیے برائیاں ہیں، ہمارے لیے گناہ ہیں، ہمارے لیے شیطان کا راستہ ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن ہمیں بتلاتا ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اس کو سیکھیں، پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی تفاسیر کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس کے ترجمے کو پڑھیں اور لوگوں کو بتائیں۔ بلغوا انی ولو آیا، اگر ہمیں دین کی تھوڑی بہت بھی معلومات ہیں، دین کے بارے میں صحیح اگر ہمیں معلومات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائی کو بتائیں، اپنے گھروں میں اس کی تعلیمات کو انجام دیں، اپنی عورتوں کو بتائیں، اپنی ماؤں بہنوں کو بتائیں، اپنے پڑوسیوں کو بتائیں، اپنے متعلقین کو بتائیں۔ ایک بات، ایک کلام کو شیئر کریں، لوگوں کو پھیلائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک امن قائم ہو سکے، ایک اچھا ماحول پیدا ہو سکے، تمام کے تمام لوگ قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں اور ہر طریقے سے تمام کے تمام لوگ مثبت اور اچھی سوچ والے بن جائیں، بہتر سوچ والے بن جائیں، ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو جائے، ایک خوشگوار سوسائٹی پیدا ہو جائے۔ جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے اور خاص طور پہ رمضان کے مبارک مہینے میں اس کی قدر و منزلت دل میں بیٹھائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو اللہ پاک اس کی برکت سے دنیا میں بھی ہمیں سرخ روئی اور کامیابی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی و کامرانی قدم چومے گی۔ اللہ رب العزت اس کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کی تعلیمات کے مطابق اور قرآن حدیث کی تعلیمات کے مطابق مکمل طور پر ہم عمل پیرا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مصعب، بہت اچھے الفاظ، ماشاءاللہ بہت اچھی نالج جو ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ دل دی گہرائیاں نال۔ اللہ پاک ਤੁਹਾਨੂੰ بھی مزید ترقیات عطا فرمائے، ਤੁਹਾਡੇ ریسنٹ ٹائم ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਅਤੇ دین ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ۔ جزاک اللہ خیر۔ شکریہ۔